अस्सलाम वालेकुम। अब आपकी आवाज़ तो मुझ तक आएगी नहीं, तो मैं ख़ुद कह देता हूँ वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान करीम, रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आज अल्हम्दुलिल्लाह पहला रोज़ा है और परवरदिगार आलम अपना फजल व करम रखे और हम पे अपनी इनायत रखे तो आखिरी रोज़ा भी हमें ज़रूर मिले कि हम पूरे रोज़े रख सकें उसकी इबादत के साथ। अब इबादत में जो फ़राइज़ उसने रखे हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सारी चीज़ें ये अपनी जगह, और वो रब्बे कुल कायनात है, सारे जहानों का मालिक है, माफ़ फरमाने वाला है। उसने जो फ़राइज़, सुन्नतें और नवाफिल रखे हैं उनको वो माफ़ भी कर सकता है। लेकिन वो ये कहता है कि अगर इंसान ने इंसान को तकलीफ़ दी है, इंसान ने इंसान को लूटा है, इंसान ने इंसान के साथ मिक्र फ़रेब किया है, इंसान ने इंसान को धोखा दिया है, उसका रोज़ा करेगा और बड़ी सख्ती के साथ करेगा क्योंकि अमाल हुए, और ऐसे लोगों की मग़फ़रत पे भी शक किया जाता है। लूटना, धोखा देना, मिक्र फ़रेब करना, चालबाजी करना, रिश्तों का एहतराम ना करना, सहन का, आंगन का एहतराम ना करना। रमज़ान इसलिए नहीं आता कि आपने 30 दिन फाके किए और 31वें दिन आपने सिवैयाँ खा ली। माह रमज़ान वो मुबारक माह है जिसमें इंसानी अज़मत व वक़ार की पहचान बताई गई है। भूखा रखने के लिए नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सुबह और शाम इबादत के लिए नहीं, वो तो है, आपने इबादत तो करनी है, और ये इबादत आप अल्लाह के लिए नहीं करते, अपने लिए करते हैं। आप अल्लाह पे एहसान ना किया करें, हम अल्लाह पे एहसान ना किया करें, ये हम अपने लिए करते हैं, रोज़े क़यामत के लिए करते हैं, कब्र के अजाब से बचने के लिए करते हैं। भूखा रह के आपने, भूखा और प्यासा रह के आपने दूसरे की भूख और प्यास को महसूस करना है, जानने की कोशिश करना है कि जब कोई शख्स भूखा रहता है तो उस पर क्या गुजरती है। एक भूख तो ये है कि आपने खुद अपने ऊपर एक रोज़े की हैसियत रखी, एक वो है कि जिसके पास खाने को ही नहीं है। हमारे यहाँ तो रोज़ा रख के अल्लाह पे ऐसा एहसान किया जाता है कि आप अभी सड़क पे निकल के देखिए, गलत गाड़ी चला रहा होगा और आपसे कहेगा, ओए पता नहीं तुझे मेरा रोज़ा है। ये तो आपने रोज़ा ज़ाया कर दिया। रोज़े की अहमियत तो उस वक्त है कि जब आप किसी को ना बताएं कि आपका रोज़ा है और वो आपके चेहरे के नूर से पहचाने कि आप रोज़े से हैं। अब नूर की तो बात सुबह और शाम जो मीडिया पे आजकल हो रहा है, शुक्र है कि कुछ उलमाए कराम ने भी इस पे बोलना शुरू किया है, वरना सिर्फ अंसार बरनी बैठ के बातें कर रहा था और कोशिश कर रहा था कि जाग पैदा करें कि ये रमज़ान नहीं है, ये उछल कूद, ये शोर व गुल, ये पूरे साल की मॉर्निंग शोज़ शाम को और सुबह जब रमज़ान में दुपट्टा ओढ़ के बैठ के जब प्रोग्राम होते हैं, अल्लाह करे कि पूरे साल आप इसी अंदाज में रहें। मैं बुरा नहीं कह रहा, मैं कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करना चाहता किसी की। बहुत सारे लोगों की कहानियाँ मेरे पास भी हैं जो सुबह बैठ के बातें हो रही होती हैं, मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ हैं। मैं उनको, आप तो नहीं बताओगे, मैं बता सकता हूँ, मीडिया के ऊपर नहीं बताऊँगा तो अपने सिस्टम में डिस्कस नहीं किया, जिन्होंने दूसरों के घरों की इज्जत लुटाई, भागी लड़कियों को तमाशा बना दिया, बाजारी नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह में लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि बाजार में लाके एक तरह से बिठा दिया। शादियाँ कराई गई हैं, उनमें एक NGO भी शामिल है। 6 तलाक़ें अंसार बरनी ट्रस्ट करा चुका है क्योंकि उनके साथ धोखा हुआ था, मिक्र हुआ था, फ्रेब हुआ था। एक खातून अपने इलाज के लिए गई, उसकी बेटी को लेके बैठ गए टीवी पे शादी।
کسی کو کچھ کہا، کسی کو کچھ کہا، اور پیسے اکٹھے ہونے شروع ہو گئے۔ انصار بڑھنی ٹرسٹ نے کبھی کوئی چیز پیسے اکٹھا کرنے کے لیے نہیں کی۔ لوگ خود اتنا اعتبار اور اعتماد کرتے ہیں کہ میری زبان پہ ان کو یقین ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں۔ میں اگر مانگتا ہوں تو مجھ تک خود آتے ہیں۔ مجھے پمفلیٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی سڑکوں کے اوپر۔ مجھے اپنی تشہیر کے لیے اپنی تصویر کے بینر لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی سڑکوں کے اوپر، اور وہ بھی زکوٰۃ کے پیسوں سے، خیرات کے پیسوں سے، صدقات کے پیسوں سے۔ بات کہیں سے کہیں جا رہی ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ آئیے رمضان میں ہم اچھے انسان بن جائیں۔ ہم میں دو قسم کے انسان ہیں، ایک وہ انسان جو بھیڑیے ہیں اور انسان کی کھال ان پہ چڑھی ہوئی ہے، ایک وہ انسان ہے جن کی وجہ سے، جن کی بدولت اللہ کا آج بھی ہم پہ رحم و کرم اس کی عطا ہے۔ دو قسم کے انسان ہیں۔ دھوکے سے بڑھ کے دنیا میں کوئی برائی نہیں ہے، جھوٹ سے بڑھ کے دنیا میں کوئی برائی نہیں ہے، مکر، فریب، رشتوں کا احترام نہ کرنا، صحن ختم ہو گئے۔ میں ایک ٹی وی چینل دیکھ رہا تھا، اس میں ایک اینکر کسی خاتون کو کہہ رہی تھیں کہ آپ اپنی فکر کیجئے، آپ اس کی فکر نہیں کیجئے کہ آپ کا شوہر کیا کر رہا ہے، کہاں نہیں ہے، اس نے ناشتہ کیا یا نہیں کیا، آپ کے بچے اسکول گئے یا نہیں گئے، آپ اپنی فکر کیجئے، آپ صبح ریڈی ہوئیے، تیار ہوئیے، اور شاید ان کی طرح کے کپڑے پہنیے جو وہ کپڑے پہن کے ٹی وی پہ آتی ہیں۔ اگر یہ معاشرہ بنانا ہے تو پھر اللہ نہ کرے کہ تمہاری اولاد بھی اسی انداز میں سوچے گی کہ وہ صرف اپنی فکر کرے، اماں مرتی ہے تو مر جائے، ابا مرتا ہے تو مر جائے۔ یہ سکھا رہے ہو تم لوگ، یہ بتا رہے ہو، اور پھر رمضان میں دوپٹہ اوڑھ کے، اور اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ کرے کہ اس رمضان کا یہ اثر آپ پہ پورے سالوں کے لیے ہو جائے، جب تک آپ حیات ہیں، آپ کے اندر معاشرے کا ایک تصور آ جائے، اسلام کا ایک تصور آ جائے۔ میں انسانیت کے لیے کام کرتا ہوں، انسانی حقوق کو، عظمت و وقار کے لیے کام کرتا ہوں۔ میرے نزدیک کوئی مذاہب نہیں ہوتے، میرے نزدیک کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی، لیکن آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے مسلم اینڈ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی۔ مجھے پاکستانی ہونے پہ فخر ہے، اپنے معاشرے پہ مجھے فخر ہے، اپنے گھر پہ مجھے فخر ہے، اپنے اسلام پہ مجھے فخر ہے، جس طریقے سے دیگر مذاہب کے لوگوں کو اپنے مذاہب پہ فخر ہونا چاہیے۔ الحمدللہ آئی ایم پراؤڈ۔ میں فیل کرتا ہوں کہ میں ایک بہترین پاکستانی اور بہترین انسان بننے کی کوشش کرتا ہوں اور مسلمان ہوں۔ رمضان میں آئے بانٹ کے کھائیں۔ آپ خلیجی اور عرب ممالک جائیے، آپ کو شہزادے جن کی دولت کے انبار ان کو خود نہیں معلوم ان کے پاس کتنی دولت ہے، وہ مکہ مدینے میں روز رسول علیہ الصلوۃ والسلام پہ کھانا لے کے آتے ہیں، افطار لے کے آتے ہیں، دسترخوان بچھاتے ہیں، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ ہمارے دسترخوان پہ آ جاؤ، کہ یہ نبی کا در ہے، یہ اللہ کا در ہے۔ اور میں تو کبھی کبھی اس سے زیادہ اپنے تصورات میں جب جاتا ہوں تو اللہ کل کائنات کا مالک ہے، اس کا تو کوئی شریک ہے ہی نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا، وہ تو وحدہ لا شریک ہے، کائنات کا مالک ہے۔ لیکن کائنات کا مالک بھی مجھے جب بھی ملا اپنے محبوب کے گھر میں ملا۔ مدینے کا اپنا ایک تصور ہے، اپنا ایک جلوہ ہے، اپنا ایک آج بھی وہاں پہ جو رونق ہے دنیا کی کسی کونے میں مجھے نظر نہیں آئی۔ رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے، ہم ان کی امتی ہیں۔ لیکن دھوکے، مکر و فریب، اور نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں۔ اگر نماز روزہ آپ کو ان برائیوں سے، ان دھوکوں سے، ان مکر و فریب سے روک نہیں سکتا، تو پھر آپ یقین کیجئے کہ قرآن میں حکم ہے کہ ایسی نمازیں تمہارے چہروں پہ مار دی جائیں گی، تو اس کے لیے تیار رہیں۔ روز قیامت کے ایسے نمازیں آپ کے چہروں پہ، میرے چہرے پہ، جو بھی اس میں شریک ہوگا ان کے چہروں پہ مارے جائیں گے۔ کیا ہو رہا ہے؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کبھی آپ نے سوچا ہے
اس رمضان میں سوچیں. مجھے نہیں پرواہ کہ مجھے کتنا ڈونیشن آئے گا، کتنی زکوٰۃ خیرات صدقات آئیں گے، مجھے بالکل نہیں پرواہ، کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے، انسانی عظمت و وقار کا کام ہے، اس رحمت للعالمین کے امتی کا کام ہے، جو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اسے اسی انداز میں کر سکوں کہ جس میں میرا رب مجھ سے چاہتا ہے. لیکن آپ کیوں بک رہا ہے؟ ابھی آپ دیکھیے کہ شام کے پروگرام، مجھے 2 ٹی وی چینل سے فون آئے کہ جی پہلے روزے کو آپ نے آنا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے اشتہار بھی اسی سے بنانا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ 4-5 روتی ہوئی عورتیں لے آئیں؟ میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے ان کو معذرت کر لی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں تماشا دکھاؤں، چورن بیچوں ٹی وی پہ بیٹھ کے، اور حرام کمائی جو زکوٰۃ ہے اس کو حرام کر کے میں جمع کروں اور اس پہ پھر عیاشی کی جائے. آپ نے دیکھا، ابھی ہم آ رہے تھے، کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ سڑکوں پر سے جو پرانے فقیر ہیں وہ غائب ہو گئے ہیں، ان کی جگہ اب نئے آ گئے ہیں، کیونکہ وہ ٹھیکہ جب چلتا ہے تو پرانے جو ہیں ان کو NGOs لے گئی ہیں، کچھ میڈیا کے لوگ لے گئے ہیں، اور اب ان کا تماشا لگے گا رمضان شوز کے اندر، رمضان کے پروگراموں کے اندر. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایسا ہو ایک بچے کو لے کے بیٹھے اور 5 منٹ کے بعد اس کے اماں ابا مل گئے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ آپ کا فون ہی ملنے میں 2 دن لگ جاتے ہیں، جس فون کی آپ بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ پہلے سے ساری چیزیں طے شدہ ہوتی ہیں اور تماشا لگایا جاتا ہے. انصار بڑھنی ٹرسٹ نے کبھی نہ ایسا کیا ہے، نہ کرنے کی کبھی کوئی توقع رکھے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں. فقیر غائب ہو گئے، عورتیں غائب ہو گئیں. اب ان کو چینلز پہ لے کے بیٹھا جائے گا، اور ان چینلز کے اوپر ان کا سودا ہوگا، ان کو سر بزم رسوا کیا جائے گا، ان کو فقیر دکھایا جائے گا. دنیا کو یہ بتایا جائے گا کہ دنیا کا سب سے بڑا فقیر ملک اللہ نہ کرے پاکستان ہے، جہاں آپ روزانہ روتے بسوڑتے جتنی خدمت پاکستان میں ہوتی ہے انسانیت کی، اتنی میرا دعویٰ ہے کہ دنیا میں نہیں ہوتی. مگر وہ ادارے میڈیا پہ تماشا نہیں لگاتے. انصار بڑھنی ٹرسٹ نے بھی کبھی میڈیا پہ تماشا نہیں لگایا، آپ سب گواہ ہیں اس بات کے. ہمیں بھی زکوٰۃ آتی ہے، خیرات آتی ہے، صدقات آتی ہے ہمارے ادارے کو بھی، لیکن ہم نے اس کے لیے چورن نہیں بیچا. لوگ انصار بڑھنی کو اس کے کام سے جانتے ہیں، جو کام کیے گئے ہیں ان سے پہچانتے ہیں، اور جو کام جاری و ساری ہیں ان سے پہچانتے ہیں. ہم دنیا کے بیشتر ممالک سے ان لڑکیوں کو نکال کر لائے ہیں جنہیں یہاں سے دھوکہ دے کے لے جایا گیا اور ان کا پھر وہاں پہ بازار میں بٹھا دیا گیا. آج تک ہم نے ان کو میڈیا پہ پیش نہیں کیا، کیونکہ ہمیں ان کو رسوا نہیں کرنا تھا. اور اگر ان کو سر بزم لا کے ہم نے پیش کر دیا تو ان کی ہم نے خدمت نہیں کی، ان کو تباہ اور برباد کر دیا، معاشرے سے ہم نے کاٹ کے رکھ دیا. آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے. ہم ان لوگوں کو کبھی بھی بازار کی زینت نہیں بناتے، کیونکہ پھر وہ جو ایک دلال ہوتا ہے عورتوں کا، جو ایک دلالی کرتا ہے عورتوں کی، جو چاہے میڈیا پہ بیٹھ کے کرے یا عورتوں کی بازار میں بیٹھ کے کرے، فرق کیا رہ جاتا ہے؟ ہمیں اپنے خون کی پہچان بتانی ہے، اور یہ بتانا ہے کہ ہم وہی پسند کریں گے جو ہم اپنے بچوں کے لیے پسند کرتے ہیں. ایسے لوگ کیا کبھی یہ چاہیں گے کہ ان کی بیٹی بھی یہ سب کچھ کرے، یا ان کے گھر کی کوئی اور عورت یہ سب کچھ کرے؟ اگر نہیں تو پھر انتظار کرو کہ وہ وقت بھی آئے گا. اللہ نہ کرے، میں کہوں گا اللہ نہ کرے کہ تمہاری بیٹی یا تمہارے گھر کی کوئی عورت بھی یہ تماشا لگا رہی ہوگی چند ٹکوں کے لیے. رمضان کو تو چھوڑ دو، رمضان کے احترام کو تو خیال کر لو، رمضان کی عظمت و حرمت کا تو خیال کر لو. خدا رسول کا واسطہ ہے، میڈیا کے اینکرز کو بھی، NGOs کو بھی کیا تماشا لگا رہے ہو؟ کیا پیغام دے رہے ہو؟ گھروں کی عورتیں معصوم ہیں،
آپ جن کو ٹی وی پہ لاتے ہیں ان کی پوری برین واش کیا جاتا ہے پہلے کہ انہوں نے کتنا رونا ہے، کیسے رونا ہے، کیسے اپنے ماں باپ کی بے عزتی کرنی ہے، کیسے اپنے شوہر کی یا شوہر بیوی کی بے عزتی کرے گا، کیسے سارا ماحول بنایا جائے گا، اور گھر میں عورتیں بیٹھ کے رو رہی ہیں اور چورن بک رہا ہے اور وہ خرید رہی ہیں۔ اس کو روکا جائے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو میڈیا پہ تماشا لگائے اس کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے، بالخصوص جو معصوم بچے تماشا لگائے، بالخصوص جو ان عورتوں کا تماشا لگائے ٹی وی پہ لا کے، اس کا ٹوٹلی بائیکاٹ کیا جائے، ٹوٹلی بائیکاٹ کیا جائے، معاشرے سے اس کو ہٹا دیا جائے، کیونکہ ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے۔ آج علماء کرام کہہ رہے ہیں، میں نے کئی علماء کرام کے میسیجز مجھے آئے کہ انصار صاحب جو بات آپ کہتے تھے آج ہم کہنے پہ مجبور ہیں۔ یہ رمضان میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے رمضان میں؟ وہ جب صبح ٹی وی کھولتے تھے اور ایک تلاوت ہو رہی ہوتی تھی اور ایک نعتیں آ رہی ہوتی تھی، اور پھر جب افطار کا وقت ہوتا تھا نعتیں اور تلاوت، اور ایک ایسا ماحول بنتا تھا کہ ہم گھر میں اپنے بیوی بچوں کو لے کے بیٹھتے تھے۔ آج جو ماحول ہے اس میں تو آپ اپنے بیوی بچوں کو بھی لے کے نہیں بیٹھ سکتے۔ تو ہمارے پاس کیا رہ جائے گا پھر اگر ہمارا معاشرہ ہم سے چھین لیا گیا؟ وہ لوگ یورپ اور امریکہ میں اس معاشرے کو دوبارہ لانا چاہتے ہیں، اور ہم اپنے اس معاشرے کو جو وہ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو ختم کر رہے ہیں۔ اگر عورت کو یہ کہا جائے کہ تم کسی کی پرواہ نہ کرو، اپنا خیال رکھو، اسمارٹ بنو، بیوٹیفل بنو، خوبصورت، یہ حق ہے عورت کا، میں اس سے انکاری نہیں ہوں۔ اگر وہ بچوں کا خیال نہیں کرے گی، کل بچے اس کا خیال کریں گے۔ جب بوڑھی ہو رہی ہوگی بچے کہیں گے اب ہم جوان ہیں، ہمیں اپنا خیال رکھنا ہے، جاؤ بھاڑ میں، نہیں رکھتے ہم تمہارا۔ یہ گھر سے تو ماحول بنے گا، یہ بچے گھر سے تو تعلیم حاصل کر۔ آج ماں کی گود نہیں ہے، آج جو معاشرے میں ہم رو رہے ہیں ماں کی گود نہیں رہی، ماں سے کوئی سیکھ نہیں رہا، باپ سے کوئی سیکھ نہیں رہا، نہ باپ کو فرصت نہ ماں کو فرصت۔ آئے ہم اپنے معاشرے کو معاشرہ بنائیں، وہی معاشرہ جہاں صحن ہوتا تھا، جہاں آنگن ہوتا تھا، جہاں ایک بزرگ بیٹھتا تھا اور اس کا ادب و احترام ہوتا تھا، جہاں میاں بیوی کا ایک رشتہ ہوتا تھا، جہاں والدین کا اور بچوں کا رشتہ ہوتا تھا، جہاں بھائی بہنوں کا رشتہ ہوتا تھا۔ میں نے اپنے گھر میں کوشش کی، اس کہانی کو میں کیا دہراؤں، دل کرتا ہے، دل جلتا ہے، لیکن اپنے معاشرے کو میں معاشرہ بنانا چاہتا ہوں، اس معاشرے کو دوبارہ خوبصورتی میں لانا چاہتا ہوں کہ اگر ایک عورت یا ایک مرد اپنا خیال کرے گا تو یہ معاشرہ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ ہمیں رمضان کا احترام کرنا ہے۔ میڈیا کے لوگوں سے میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ خدا اور رسول کے واسطے جو تم نے 11 مہینے تماشا لگایا، اب 12ویں مہینے بھی تم نے دوپٹے اوڑھ کے، اور یہ جیسے ہی عید کا دن آئے گا وہی آپ کی حرکتیں ہوں گی، وہی سب کچھ ہوگا۔ میں آج دعا گو ہوں کہ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو۔ آج جو ماحول آپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کو، یہ بھی ایک تماشا ہے، کیونکہ اگر آپ نے 30 روزے کے بعد وہ تماشا لگایا تو یہ ایک فراڈ تھا، اور پھر اگلے سال ایک فراڈ لگے گا۔ آئے ہم سب دعا کریں کہ اللہ میاں ہمیں روزوں کی توفیق دے، روزوں میں نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ آپ ان عورتوں کو تماشا مت لگائیے جو غربت و افلاس کی وجہ سے یا فقیری کی وجہ سے مجبور ہیں، اور آپ جتنا کماتے ہیں ان میں سے 2% ان کو دے دیتے ہیں۔ آپ ایسا تماشا نہ لگائیے، اور خدا کرے کہ آپ کے اوپر میری باتوں کا اثر ہو۔ جیسے میں نے کہا کہ 2 چینلز نے مجھے رابطہ کیا کہ آپ پہلے روزے پہ آئیں گے تو اشتہار بھی بنے گا اور وہ 1 مہینے چلتا رہے گا روزوں کا اشتہار۔ اگر 4-5 عورتیں آ جائیں یا جسمانی معذور بچے آ جائیں تو میں نے انکار کر دیا۔ مجھے چورن تھوڑی بیچنا ہے، یہ زکوٰۃ خیرات صدقات اللہ نہ کرے نعوذ باللہ مجھے اپنے لیے تو نہیں جمع کرنی، تو میں نے انکار کر دیا۔ تو ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کریں، جو NGOs یا جو اینکرز، ایسے لوگ آپ چینل ہی بدل دیں اسی وقت جہاں آپ دیکھیں کہ یہ سب تماشا لگ رہا ہے، اور کہانی بنائی جاتی ہے، بہت ساری کہانیاں بنتی ہیں۔ آئیں جو لوگ
واقعی پریشان حال لوگ ہیں اپنی فیملیز میں ڈھونڈیں، اپنے قرب و جوار میں ڈھونڈیں، اپنے محلوں میں ڈھونڈیں، اپنے شہروں میں ڈھونڈیں، اپنے ملک میں ڈھونڈیں اور ان کو ان کے گھروں پہ جا کے مدد پہنچائیں۔ انصار برنی ٹرسٹ رمضان میں راشن پہنچا رہا ہے، امداد پہنچا رہا ہے، حالانکہ ہمارا کام قانونی امداد کو فراہم کرنا ہے۔ قیدیوں کے جرمانے ادا کیے جا رہے ہیں، جو لوگ جن کی سزائیں پوری ہو گئی ہیں اور وہ جرمانے کی وجہ سے رہا نہیں ہو رہے، ان کی سزائیں پوری ہونے کے بعد ان کے جرمانے بھرے جا رہے ہیں، ان کو گھر جانے کا کرایہ دیا جا رہا ہے، ان کو گھر میں آباد کرنے کے لیے کچھ مالی مدد کی جا رہی ہے۔ انصار برنی ٹرسٹ کر رہا ہے، لیکن چورن بیچ کے نہیں۔ جو لوگ دہشت گرد ہیں ان کو سزائیں کروانے میں بھی انصار برنی ٹرسٹ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ میں ان قیدیوں کی بات کرتا ہوں جو پھنس گئے یا جو پھنسا دیے گئے، جو بے گناہ ہیں اور جیلوں تک پہنچ گئے، بے گناہ ہونے کے باوجود ہمارے معاشرے کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ انصار برنی ٹرسٹ ان قیدیوں کی مدد کرتا ہے جو بے گناہ ہیں، یہ چھوٹے موٹے جرائم میں پھنسا دیے گئے ہیں، اور جو دہشت گرد اور ہارڈن کرمنلز ہیں ان کو انصاف کے کٹہرے تک پہنچانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ غیر ممالک میں پھنسے ہوئے پاکستانی، ان کو وطن واپس لا کے بحال کرنا اور بہت ساری چیزیں، آپ خود آگاہ ہیں ان ساری چیزوں سے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ آئیں اپنے معاشرے کا سوچیں، اپنے ملک کا سوچیں، اپنی قوم کا سوچیں، رمضان کا احترام کریں۔ ویسے تو ہر ماہ احترام کا ہے، لیکن بالخصوص رمضان میں کہ کسی کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے، کوئی آپ کو جتانا نہ پڑے کہ میں روزے سے ہوں۔ روزہ تو یہ ہے کہ آپ کے چہرے کا نور بتائے کہ آپ روزے سے ہیں، لیکن اب تو نور کے الفاظ کہیں اور لے جائے گئے ہیں، تماشا لگانے کو کہا جانے لگا ہے، اللہ نہ کرے۔ تو آئیے ہم سب مل کے رمضان کو بہترین رمضان بنائیں، اپنے رشتوں کو، اپنے گھروں کو آباد کریں۔ جو فقیر سڑک سے بعض NGOs اور میڈیا کے لوگ اٹھا کر لے گئے ہیں، ان کو خدا کے واسطے ان کے گھروں تک پہنچا دو، اور اگر ان کی مدد کرنی ہے تو ان کی مدد کر دو، لیکن تماشا نہ لگاؤ۔ جن عورتوں کو آپ لے گئے ہو تماشا لگانے کے لیے، ان کا بھی تماشا نہ لگاؤ۔ جو جسمانی مفلوج بچوں کو آپ تماشا لگانے کے لیے لے گئے ہو، ان کا تماشا مت بناؤ، کیونکہ ان کو وہ نہیں ملتا جتنا تم لوگ کماتے ہو۔ تو یہ تماشا نہ لگاؤ۔ آئے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک اور قوم پہ اپنا فضل و کرم کرے، اور ہمیں ایک سچا مسلمان بناتے ہوئے ایک سچا پاکستانی بنا دے۔ اور جب سچا پاکستانی کی بات ہوگی تو میں ابھی پچھلے دنوں حب میں 2 ہندو مذہب کے لوگوں کو قتل کر دیا گیا، میں ان کے گھر گیا تو میں نے ان کو ایک ہی بات کہی، میں نے کہا میں کسی ہندو کے گھر نہیں آیا، میں پاکستانی 2 پاکستانی قتل ہوئے ہیں ان کے گھر آیا ہوں۔ مجھے سروکار نہیں کہ مذہب کیا تھا اور باقی چیزیں کیا تھی، میں تو ایک ایسے گھر میں آیا ہوں جہاں 2 پاکستانیوں کا قتل ہوا ہے۔ پاکستان میں بسنے والا ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، یہودی، شیعہ، سنی، وہابی، اہل واٹ ایور، وی آر پاکستانیز۔ ہم اس مٹی کی اولاد ہیں، یہ وطن ہمارا ہے، ہمارے خون کا قطرہ قطرہ اس مٹی کے ذرے ذرے کا مقروض ہے۔ آئے مل کے اکٹھے ہو کے اپنی مٹی کا سوچیں، اپنی قوم کا سوچیں، اپنے وطن کا سوچیں، اپنے معاشرے کو دوبارہ بحال کریں، محبتوں کو پروان چڑھائیں، دھوکہ دہی سے بچیں، کیونکہ دھوکہ دہی ایک بہت بڑا عذاب ہے دھوکہ دینے والے، کیونکہ جو شخص، اور میری دعا کیا ہوتی ہے؟ میری دعا یہ ہوتی ہے کہ پروردگار، میں نے زندگی میں جتنے دھوکے کھائے ہیں شاید کسی نے ہی کھائے ہو، اپنے رشتوں سے بھی اور دوسروں سے بھی، غیروں سے بھی، اور ایسے قریبی رشتوں سے بھی کہ جن کا ذکر کرنا بھی میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے، یہ غیروں سے بھی۔ تو میری دعا ہوتی ہے کہ اللہ میاں تم مجھے دھوکہ کھانے والا رکھیو، دھوکہ لینے والا رکھیو، اللہ نہ کرے نعوذ باللہ استغفار کہ میری وجہ سے یا میرے کسی عمل سے کسی کو دھوکہ پہنچے، کیونکہ میں اس عذاب قبر سے ڈرتا ہوں، میں اس روز محشر سے ڈرتا ہوں،
کہ مالک مجھ سے راضی رہے. لے جاؤ، اور کیا لوگے لوٹنے والوں، کیا لوگے اور کیا لے جاؤ گے؟ مجھ پہ اس مالک کا اور اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان ہے کہ آج پھر میں اسی جگہ پہ کھڑا ہوں. چورن نہیں بیچوں گا. جس کو دینا ہوتا ہے وہ انصار برنی ٹرسٹ میں آ کے دیتا ہے، انصار برنی ٹرسٹ میں فون کر کے بلا کے دیتا ہے. انصار برنی ٹرسٹ کو اتنا بھروسہ کرتا ہے کہ انصار برنی ٹرسٹ کو چورن بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ بیچے گا اور مخالفت کرتا رہے گا. انصار برنی کو میڈیا پہ آنے سے نہیں پہچانا جاتا، تماشا لگانے سے نہیں پہچانا جاتا، اس لیے پہچانا جاتا ہے کہ اس کا کام بولتا ہے. آئے ہم سب مل کے ملک اور قوم کا سوچیں اور دنیا کو بتائیں کہ ہم ایک عظیم قوم ہیں. اور جب ہم عظیم قوم کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے آخر میں کیا کہتا ہوں؟ آخر میں یہ کہتا ہوں کہ میں بھی پاکستان ہوں، تم بھی پاکستان ہو. تھینک یو ویری مچ.